वअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज जिस नबी का वाक़या हम सुनेंगे वो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो अगर आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा मालूम हो, वाक़या मालूम हो, तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो आपके अपने जो हैं आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि आपके खुद वालिद ही आपके दुश्मन हो गए और आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे और आपकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम थी। जब वो अपने शहर से निकाल दिए गए तो ये 3 लोग वहाँ से निकले थे। तो ये वही नबी हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला चुके थे और अल्लाह ताला ने फिर आगे चलकर इनको भी अपना नबी बनाया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो टोटल 3 भाई थे। एक तो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे हैं हारान और तीसरे हैं नाहोर। ठीक है, ये 3 भाई थे। तो लूत अलैहिस्सलाम जो है वो हारान के बेटे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान, उनके बेटे लूत अलैहिस्सलाम। ओके, तो ये आपके भतीजे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे क्योंकि इनके भाई के बेटे थे। तो जब ये लोग निकाल दिए गए, अपने घर से निकले, तो इन लोगों ने हिजरत की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत से कहा कि तुम जो है उस बस्ती की तरफ जाओ, वहाँ पर बेहयाई और वहाँ पर गुनाह बहुत ज़्यादा है। लोग वहाँ पर अल्लाह को भुला चुके हैं। अल्लाह का कोई कलाम, कोई बात, अल्लाह की कोई निशानी, कुछ भी उन लोगों को याद नहीं है। और वो जो इलाका था वो गौराज घर के इलाके में सदूम नामी एक शहर था। ठीक है, सदूम नामी शहर में इनको भेजा गया। ठीक है, तो ये लूत अलैहिस्सलाम थे। तो इनका पूरा वाक़या सुनने से पहले हम ये जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की एक कौम जो थी, ये ऐसी कौम थी, ये जो सदूम वाले थे, ये निहायत बेहया कौम थी। बेहयाई इनके अंदर रच बस गई थी। हया के एतबार से ये ज़ीरो थे, पाकी के एतबार से ये ज़ीरो थे, ईमानदारी के एतबार से ये ज़ीरो थे, फसाद मचाने में अव्वल, बेहयाई के काम करने में अव्वल, फहाशी काम करने में अव्वल। तो ये बुरे कामों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और इतने पॉपुलर थे कि इनको अच्छी बातें, नसीहतें पसंद नहीं आती थी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसान के अंदर 2 किस्म की बीमारी होती है। एक होती है रूहानी बीमारी, एक होती है जिस्मानी बीमारी। जब इंसान को जिस्मानी बीमारी होती है तो वो उसका इलाज डॉक्टर के पास जाकर करता है एंड उसको ठीक होना होता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक होना है, तो वो कड़वी से कड़वी दवाई भी बर्दाश्त कर लेगा बिकॉज उसको ठीक होना है। लेकिन जिस्मानी बीमारी में ना कुछ लोग साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, जिसमें एक बीमारी आती है नार्सिसिस्टिक, एक कैरेक्टर आता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद को कभी गलत नहीं समझता और अपनी गलतियों का इल्ज़ाम भी जो है वो सामने वाले पर डालता है। खुद जालिम होता है लेकिन मजलूम बनने की एक्टिंग करता है। तो ये जो पेशेंट होता है साइकोलॉजी का, ये जो नार्सिसिस्टिक होता है, वो कभी मतलब उसके दिमाग में गुमान में होता ही नहीं कि मैं बुरा हूँ। उसके हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, मैं मजलूम हूँ, मुझ पर जुल्म होता है। तो वो ऐसा समझता है, इसलिए उसका इलाज ही नहीं हो पाता। जब तक कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाला इंसान खुद को नार्सिसिस्टिक ना समझे, तब तक उसका इलाज होना मुश्किल है, नामुमकिन है, और उसके साथ रहने वाले पागल हो जाते हैं। ठीक है,
تو یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو یہ انسان وہ نا اس کو اپنا علاج کروانا ہی نہیں ہوتا بیکاز وہ اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا. تو یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے آتی ہے روحانی بیماریاں. روحانی بیماریوں میں بھی جب تک انسان خود کو مریض سمجھے گا کہ نہیں میرے اندر یہ فالٹ ہے, تبھی نہ وہ اپنا علاج کروائے گا, تبھی وہ اچھے راستوں پر جائے گا, اچھے لوگوں سے ملے گا, ایسے لوگوں سے ملاقات کرے گا جن کی وجہ سے میری اصلاح ہو سکے, میں امپروو ہو جاؤں, میرا ریپیئرمنٹ ہو جائے. ایسے لوگوں سے وہ ملاقات کرے گا. لیکن اگر روحانی مریض یہ سمجھتا ہے, اگر اس کے اندر بھی ایسا ڈس آرڈر ہے کہ وہ خود کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے, تو اس کو نصیحتیں پسند نہیں آتی. جیسے دوائی کڑوی لگتی ہے, ویسے جو روحانی مریض ہوتا ہے, جو خود کو بیمار نہیں سمجھتا, اس پر نصیحت نام کی دوا اثر نہیں کرتی. وہ اسے کڑوی لگتی ہے, وہ اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار نہیں سکتا, دوائی دینے والا اس کو برا لگتا ہے, ہاں وہ اسے اپنا دشمن مانتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. تو روحانی بیماریوں میں بھی جب ہمارے اندر یہ نارسسزم والا ڈس آرڈر آ جاتا ہے نا کہ ہم خود کو بیمار ہی نہیں سمجھتے, تو تب ہمیں نصیحتیں بری لگتی ہیں. تو یہ قوم جو تھی کچھ ایسی ہی تھی, یہ خود کو برا نہیں سمجھتی تھی, یہ سمجھتی تھی کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ اول درجے کا کام ہے, اور ہمیں جو نصیحت کرنے آتا ہے وہ سمجھو ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے, ہمیں بور کر رہا ہے, اور ایسے انسان کو یہاں سے نکال کر باہر کر دینا چاہیے. ایسا ان لوگوں کا سوچنا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے واقعے پر جائیں, آج کے ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں. آج جو زندگی ہم جی رہے ہیں, ہمارا زندگی کا مقصد, ہمارا گول, ہمارا انٹینشن جینے کا سب کچھ بدل چکا ہے. ایک ٹائم تھا جب ہم جیتے تھے, مرتے تھے اللہ کے لیے. ہمارا گول, ہماری منزل آخرت, ہمارا گول جنت ہوا کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت میں تبدیلی آتے گئی, جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا گیا, جیسے پہلے ہم ٹیلی فون یوز کرتے تھے, ٹیلی فون یوز کرتے تھے, پھر دھیرے دھیرے جو ہے موبائلز آنے لگے. موبائلز کا مجھے یاد ہے جب نیا موبائل آیا, نہیں پیجر آیا, اس کے بعد موبائل آیا, اور موبائل کا جب نیا موبائل آیا تھا تو انکمنگ پہ بھی چارج ہوتا تھا, آؤٹ گوئنگ پہ بھی چارج ہوتا تھا. جیسے رومنگ پر چارجز لگتے ہیں نا, تو انکمنگ فون پہ بھی چارج ہوتا تھا. تب شاید میں فرسٹ اسٹینڈرڈ یا UKG میں تھی, تب کی بات ہے, تب نئے موبائلز آئے تھے. پھر موبائل دھیرے دھیرے ان میں بھی تبدیلیاں آنے لگی. پھر اس کے بعد کلر سکرین والے موبائل آنے لگے, پھر ٹچ سکرین, پھر یہ فون وہ فون, پھر اس میں بھی ڈیجیٹل, پھر کمپیوٹر, پھر لیپ ٹاپ. الگ الگ ٹیکنالوجی جو ہے تبدیل ہوتی گئی. جتنی ٹیکنالوجی تبدیل ہوتے گئی, ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں میں بھی تبدیلی ہوتی گئی. پہلے ایک ایسا دور تھا جو ہم بہت سنبھل کے رہتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈرتے تھے. اب کا دور ایسا ہے کہ مائی لائف مائی رولز, میں جو مرضی کروں, تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے. یہ ماڈرن زمانہ ہے. تو لوگ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ویسے بے حیائی بڑھتی گئی, اور جیسے جیسے بے حیائی بڑھتی گئی ویسے ویسے انسان کے اندر کی ہٹ دھرمی بھی بڑھتی گئی. مطلب اس کو اپنی غلطی نہیں لگتی. ہر ایک انسان کا گول جو ہوتا تھا کہ میری منزل آخرت ہے, میرا گول جنت ہے, تو اب انسان کا گول یہ ہو گیا کہ میں آؤٹ ڈیٹڈ ہوں, میں اولڈ فیشنڈ ہوں, مجھے اپڈیٹڈ بننا ہے, مجھے ویسٹرن کلچر اپنانا ہے, مغربی تہذیب اپنانی ہے. یہ جو میرا مشرقی تہذیب ہے میری, یہ بہت اولڈ فیشن ہے. لوگ مجھے بہن جی کہہ کر بلاتے ہیں. میں داڑھی رکھتا ہوں چہرے پر تو لوگ مجھے بوڑھا سمجھتے ہیں. میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہوں تو لوگ مجھے بہن جی کہتے ہیں, میں بوڑھی لگتی ہوں. یہ آج کی سوچ ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے دین کو پیچھے چھوڑتے گئے, اور یہ جو سارے فتنے ہیں وہ ہماری زندگی میں گھر کرنے لگے. پھر دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی ایسی بڑھی کہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے پھرنے لگے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک تو پہلے کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے اندر ہے, لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں پڑھنا, ٹھیک ہے. پھر وہ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ گورنمنٹ نے ہی الاؤ کر دیا کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے. ہاں, پھر ٹرانسجینڈر والا دور آیا, اور اب ایک ایسا خطرناک دور آیا ہے کہ اب انسٹاگرام تو آپ بھی یوز کرتی ہیں, میں بھی یوز کرتی ہوں.
میں نے بھی ریلز دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں, یوٹیوب پہ شارٹس ہم بھی دیکھتے ہیں. لڑکا دیکھتے دیکھتے منٹوں میں لڑکی میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور باخدا اتنی باریکی سے میک اپ کرتا ہے کہ سامنے والا پہچانے گا نہیں کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کتنے ایسی کیسز دیکھنے کو ملے کہ لڑکے نے پھنسا کر لڑکی بن کے شادی کی, بعد میں شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ تو لڑکا تھا. ایسی چیزیں آ گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے, مطلب لڑکے فیمس ہونے کے لیے خود کو لڑکی میں تبدیل کرنے لگے ہیں, اور کچھ تو لیجنڈری ایسے ہیں جو آپریٹ کر کے خود کو کنورٹ ہی کر لے رہے ہیں, ٹرانسجینڈر بن جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی خلقت میں کمی اور زیادتی کرنے کے برابر ہے. آج آپ دیکھو یہ چیزیں کتنی کامن ہو گئی ہیں. یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ, بہت زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو غصہ, بہت زیادہ غصہ, شدید غصہ تب آتا ہے جب مرد اپنی نفسانی خواہشات کو مرد سے پورا کرے, اور اس کا الٹا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عورت اپنی نفسانی خواہشات کو عورت سے پورا کرے. اور یہ چیزیں آج کامنلی دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اب جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو حالات تو ایسے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ ہمارے اوپر بھی ایسے ایسے عذابات آئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے, صالح علیہ السلام کی قوم پر آئے, ہود علیہ السلام کی قوم پر آئے, لیکن ہم بچے ہیں. کیوں بچے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی دعا تھی. کیا دعا تھی؟ کہ اے اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. ریکویسٹ کی تھی امت کے بارے میں جب دنیا سے پردہ فرما جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ کے بھجوا دیا کہ جبریل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ویسے خطرناک عذابات نہیں آتے. تو ہم بچے ہوئے, لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا علاج ناممکن ہے. کینسر عام ہو چکا ہے, ہر ایک کو کینسر ہونے لگا ہے. ایسے ایسے انسان کو بھی کینسر ہو رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں گٹکھا ہی کھایا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. نوجوان بچے, ٹین ایج کی جو عمر ہوتی ہے, وہ ایج میں بچے, لڑکے لڑکیاں چارمنگ لگتے ہیں, اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن اب ایسا عذاب آ گیا ہے کہ 16-17 والی ایج میں 30-32 والا شکل ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے قہر ہے. چہرے پہ ایسے داغ پڑ جانا, ایسی بیماریاں ہو جانا, خاص کر کے پیر پر اور ہاتھوں پر, یہ ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. کوئی بھی علاج نہیں ہوتا ان کا. علاج کر کر کے انسان تھک جاتا ہے. مہنگائی کا بڑھنا, لا علاج بیماریوں کا آنا, وقت بے وقت بارش کا ہونا, اچانک سے گرمی کا بڑھ جانا, اچانک سے بارش آ جانا, اچانک کی بارش سے کھیتیاں برباد ہو جانا, ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہونا, یہ ان سارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کیونکہ اب کے لوگ یہ گناہ کامن لے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جلال میں لاتا ہے, بہت زیادہ غصے میں لے آتا ہے. اور وہ گناہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ. ٹھیک ہے, لواطات کہتے ہیں اس کو. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس قوم پہ سخت عذاب آیا تھا, بہت خطرناک عذاب آیا تھا. تو آج ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. اب جسٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, اب آتے ہیں واقعے کی طرف, پھر ان باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں. تو جب لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا سدوم علاقے میں, اور لوط علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں کرنے لگے. اب جیسے میں نے بتایا کہ جو انسان خود کو بیماری نہیں سمجھتا اس کو نصیحت کڑوی لگتی ہے, وہ اس کو گلے سے حلق سے اتار نہیں پاتا. تو لوگوں کو لوط علیہ السلام کی ہر نصیحت, ہر بات اریٹیٹ کرنے لگی. وہ ان کے خلاف ہی کام کرتے, محفلوں میں بیٹھتے تو غلاظت کا ہر کام کرتے, غلاظت کا ہر کام کرتے, اور ریح کا خارج کرنا یعنی ہوا کا خارج کرنا اور زور سے کرنا, اس کو یہ شان سمجھا کرتے تھے. بدبودار کام کرنا لوگوں کے درمیان, یہ اس کو شان سمجھا کرتے تھے, جبکہ یہ دین کے خلاف ہے.
باقی یہاں تک کہ محفل کے مجلس کے آداب یہ ہیں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہو، اگر ہماری ناک بھی بہہ رہی تو اس کا بھی دھیان رکھیں تاکہ سامنے والے کو کراہت نہ پہنچے. اگر ہمارے گلا کھکارنے کی وجہ سے بھی اگر کسی کو کراہت ہو رہی ہے تو ہماری پوچھ ہوگی کہ تیرے اس حرکت سے میرے بندے کو کراہت ہوئی تھی، تو نے ایسا کیوں کیا. آج کیا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح میں برش ایسے خطرناک کر رہے ہوتے ہیں کہ بازو والوں کے گھر میں آواز آ جاتی ہے اور کراہت سی ہونے لگتی ہے. یہ ساری چیزیں باریک باریک چیزوں کا مجموعہ دین ہے. بڑی بڑی باتوں کا خیال ہی رکھنا دین نہیں ہے، ہر باریک بات کا خیال رکھنا دین ہے. بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ تمہاری یہ کام سے اگر کسی کو، میرے بندے کو کراہت ہو رہی ہے تو تمہاری اس پر پکڑ ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا. اور یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، کہا کہ بندے کو. کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو سکتا ہے. اسی لیے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. پاک صاف بھی رہو، حرکتیں بھی پاک رکھو اور اپنے آپ کو بھی پاک رکھو، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو اتنا دھیان، اتنی توجہ ان باریک باتوں پر دی گئی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کا الٹا ہی کیا کرتے تھے، ہر کچھ الٹا. اور بعض کتابوں میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنا سچ ہے، تو یہ جو صدوم کے لوگ تھے، یہ مطلب یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں پتا نہیں، لیکن کچھ حد تک ہے. تو ان کو اپنے علاقے میں آنے والے لوگ پسند نہیں تھے، نئے نئے لوگوں کا آنا. جیسے کہ لوط علیہ السلام آئے تھے، ان کو نصیحتیں پسند نہیں تھی. تو ایک دن یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے ہمارے پاس آنے سے روکیں. تو اس وقت شیطان نا ایک بوڑھے کی شکل میں ایک بھیس بدل کر آ جاتا ہے اور ان کو مشورے دینے لگتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہاری بستی سے کوئی گزرے یا آئے تو اس کو لوٹ لو، اس کی عزت کو بھی لوٹو، اس کے مال دولت کو بھی لوٹو. اور شیطان نے ان کو یہ عمل سکھایا تھا، مرد سے اپنی شہوت کو پوری کرنا. اور جب ان کو اس کا چسکا لگ گیا تو ان کا انٹرسٹ عورتوں سے اٹھ گیا. مطلب یہ عورت کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے مرد کافی تھا اور ان کو مرد ہی کی ضرورت تھی. تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی تو لوگ ان کا انکار کرنے لگے. اب ان کا گناہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گیا کہ مانو یہ جانور ہو گئے تھے. راستوں پر اپنی شہوت کو پوری کر رہے ہیں، گلی کوچوں میں اپنی شہوت کو پوری کر رہے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے اس میں یہ ننگاپن کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی شان کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم اتنی گندی، اتنی بے حیا، اتنی ہڑ دھرم تھی کہ ایسی کوئی بھی قوم نہیں تھی. ان کے جیسی قوم، دیکھو ہم نے اب تک جتنی قوموں کے بارے میں سنا ہے، کچھ نے اللہ کا انکار کیا، کچھ نے نبیوں کو تکلیف دی. سورہ شمس میں آتا ہے کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کا قتل کر دیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے جب معاوضہ مانگا، اونٹنی آ گئی پہاڑ سے باہر تو اس کا دیکھا، کچھ دن ڈرے اس سے، پھر اس کو قتل کر دیا. ہاں، تو کچھ نے اللہ ہی کا انکار کر دیا، کچھ نے کہا کہ چیلنجنگ وے میں کہا کہ بتاؤ، بولو تمہارے اللہ کے عذاب لے کر آئے. کچھ نے انبیاء کرام کو بہت زیادہ تکلیف دی. یہ ساری چیزیں کی ہے، لیکن یہ جو بے حیائی کا کام لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی ویسا کسی قوم نے نہیں کیا تھا. پہلی قوم تھی جو اتنی گندگی میں ملوث تھی. ان کا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اپنے گندے کاموں کی ہی پرستش کیا کرتے تھے. مطلب ان کے لیے ان کی گندگی ہی ان کے لیے ایک اچھا عمل تھا. اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا سیاہ، یوں کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو وہ صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا. تو یہی حال لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا، وہ صحیح غلط میں بالکل فرق نہیں کر پاتے تھے. تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم سنبھل جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ تم پر عذاب لے کر آئے گا. تم جو یہ کام کر رہے ہو، تمہارے اس اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیر میں بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے پیر بنایا. جانور کا بھی پیر ہوتا ہے، بلا بلی ہے، ہاں، مرغا مرغی ہے، بکرا بکری ہے، گائے بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے. تو جانوروں میں پیر ہوتا ہے، تو بھلا اللہ انسانوں میں کیسے پیر نہیں بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑوں میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ تمہیں بتایا ہے. ان غلط کاموں میں مت مبتلا ہو جاؤ ورنہ اللہ کا سخت عذاب تم پر آئے گا. لیکن لوگوں کو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اریٹیٹنگ لگتی تھی. جیسے کہ سمجھو ابھی کسی ماڈرن لڑکی کو
کوئی نصیحت کی بات کہی جائے، پردے کی بات کہی جائے، حجاب کی بات کہی جائے تو وہ اپنے سر کو پکڑے گی، اپنے کانوں کو ہلائے گی، اپنے آئی بروز اوپر چڑھائے گی اور چہرے سے ظاہر کر دے گی کہ تم مجھے پکا رہی ہو، چپ کر جاؤ. اس کا چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ان کی قوم یہ چیز کر رہی تھی کہ ان کو بس یہ لوگ تنگ آ چکے تھے. اب لوط علیہ السلام بولتے ہیں، کتنا بولیں گے، بیچارے تھے تو آخر انسان ہی. اب ان کے جو گھر میں تھے نا، ان کی بیٹیاں ایمان والی تھی لوط علیہ السلام کی، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ منافقہ تھی. اور ایک بات یاد رکھو کہ نبی کی بیوی منافق ہو سکتی ہے، کافر ہو سکتی ہے، لیکن بے حیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرد کی جو نسل ہوتی ہے وہ اس کے عورت سے چلتی ہے. ہمیں بولتے ہیں نا کہ خاندان کا چراغ، نسلیں مردوں سے آباد ہوتی ہے، تو اصل نسل کا پتہ چلتا ہے اس کی عورت سے. تو مرد اگر کہیں زنا کر کے بھی آتا ہے نا تو اتنا اس کو آبجیکٹ نہیں کیا جاتا جتنا عورت کے اوپر کیا جاتا ہے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے نسل سے، اولاد سے جو ہے سلسلے چلنے والے ہیں، تو ایک بے حیا عورت جس کے کہیں اور بھی تعلقات ہوں وہ ایک نبی کی بیوی کبھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام نے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، انکار کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن بے حیا. اور ویسے ہی ان کی جو بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ بھی کافرہ تھی، منافق تھی. اپنی قوم کی بڑی پرواہ تھی اسے، اپنی قوم کی بڑی پرواہ تھی، اللہ پر ایمان نہیں لائی تھی تو لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن کبھی اللہ پر یقین نہیں کیا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام جو ہے والیہ تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیغا تھا. غین، والیغا، یہ ان کی بیویوں کے نام ہے. تو اب یہ جو ہے اپنے فل قوم کے سپورٹ میں تھی، یہ لوط علیہ السلام کی سپورٹ میں نہیں تھی. اب لوط علیہ السلام تنگ آ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں تھک گیا، تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنے عذاب کا اس قوم پر لے کر آ کر، میں جو ہے میرے سے اب نہیں ہوتا، میں نا تھک گیا ہوں. تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام جب شام میں تھے سارہ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت ان کے گھر 3 مہمان آئے تھے، اور یہ مہمان نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بکرا لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور بھنا ہوا گوشت ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، پر وہ انکار کرتے ہیں. پینے کے لیے اشیاء رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے مہمان ہیں اور یہ کچھ کھا پی نہیں رہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو تب ان کو شک ہوتا ہے. ان کی پریشانی دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے ہوتے ہیں جو نوجوان کی شکل میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، یعنی سارہ علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہوگا، اور آپ اس کا نام رکھو گے اسحاق. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اب ہم چل رہے ہیں سدوم کی طرف، وہاں اللہ کا عذاب لے کر جانا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی سدوم سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بھتیجے تھے نا، اور بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام پلے بڑے ہیں، تو اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ اور کہتے ہیں کہ سدوم، وہاں تو لوط رہتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کیا تم وہاں پر عذاب لے کر جا رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام بڑا ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے. اب اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی تڑپ رہا ہے کہ میرے بھتیجے پر عذاب آنے والا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ اچھا بتاؤ، اگر بستی میں 300 مومن ہو تو کیا آپ لوگ ان کو تباہ کر دیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر 200 ہوں تو؟ کہتے ہیں کہ نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر 40 ہوں تو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بستی کو تباہ نہیں کریں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر 14 مومن ہو تو کیا تب تباہ کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بالکل تباہ نہیں کریں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر 4 ہو تو، اگر 1 ہو تو. انہیں کھٹکتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ لوط کا کیا ہوگا. یہ پریشانی ان کو کھائے جا رہی ہے.
تو یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے. تب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس میں تو لوط بھی موجود ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون ہے اور کون نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، ہم لوط علیہ السلام کو ایک خروج بھی نہیں آنے دیں گے. لیکن ہاں، ان کی قوم پر عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی تھی، بہت لمبی ڈھیل دی، لیکن لوگوں نے اس ڈھیل کو پہچانا نہیں، سمجھا نہیں، نصیحت کو قبول نہیں کیا، ہدایت کو پایا نہیں. جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے نا، جب فرشتے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور جہنم چیخ رہی ہوتی ہے، بہت برا اس کا چیخنا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو ترس آ جاتا اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنم میں گرنے والے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، آیا تھا نا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، یہ ہماری بدقسمتی تھی، اسی لیے اب ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو فرشتے جو ہیں یہ عذاب لے کر آ رہے تھے اور اب ان کو ہلاک کرنے والے تھے. ان کے اوپر نصیحت بھیجی گئی، ان کو ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ ہٹ دھرم ہو چکے تھے، یہ جھٹلا رہے تھے، اب ان کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. تو اب یہ نوجوان جاتے ہیں قوم صدوم کی طرف، صدوم کی بستی کی طرف. لوط علیہ السلام کی بیٹی جو ہے نہر سے پانی بھر رہی ہوتی ہے، یہ ان تینوں مردوں کو دیکھ لیتی ہے، دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت، اتنے ایسی پرسنالٹی والے انسانوں کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اب یہ دیکھتی ہے اور مطلب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کون یہاں پہ آ رہے ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں. اب یہ ڈر جاتی ہیں اور جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں. تو اب یہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ایمان والی ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی قوم کیسی ہے. تو اب یہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رکو، گاؤں میں انٹر مت کرنا، میں جا کر میرے والد کو بلا کر لاتی ہوں، تم لوگ یہی رکنا، اندر مت آنا. تو اب یہ جاتی ہیں، دوڑی جاتی ہیں اور جا کر اپنے والد کو بلا کر لاتی ہیں. لوط علیہ السلام بھی یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. کہتے کہ نہیں، ہم تو آپ کے مہمان بننا چاہتے تھے. اب دیکھو، یہ وقت کے نبی ہیں، مہمان نوازی مسلمان کے لیے بہت ایک اہم عمل ہے جو اللہ کو بہت خوش کرتا ہے. اب یہ پریشان کہ میرے مہمان ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، میں ان کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا اور میں ان کو چھپتے چھپاتے اپنے گھر میں بھی انٹر نہیں کروا سکتا. جیسے آج کے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو اکیلے بھیجنے ڈرا کرتے ہیں، ویسے وہاں مردوں سے ڈرا کرتے تھے، مرد کو چھپا رہے ہیں کہ ایک تو یہ جوان، اوپر سے اتنے خوبصورت. جیسے خوبصورت لڑکی بے پردہ نکلی، چھوٹے کپڑے پہن کر نکلی تو اس کے ساتھ زبردستی ہو گئی، اس کا ریپ ہو گیا، یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا، دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس دور میں نوجوان مردوں کو چھپا رہے ہیں، تو سوچو کہ کیسا حال ہوگا. تو اب یہ چھپتے چھپاتے ان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. اب ان کی بیوی جو ہے دیکھ لیتی ہے. اب ان کی بیوی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تھی منافقہ. یہ دوڑ کر جاتی ہے قوم کے پاس اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر 3 خوبصورت نوجوان مرد آئے ہیں، اور ایسے مرد اتنے خوبصورت، اتنے اسمارٹ تم نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. اب لوگوں کے اندر ان کی ہوس جو ہے جاگ جاتی ہے، پاگل سے ہو جاتے ہیں اور آ کر دروازہ بجانے لگتے ہیں. بیچارے لوط علیہ السلام دروازے کو پوری طاقت سے پکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں لوگ دروازہ توڑ کر نہ آ جائیں، اور پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ان تینوں کو کہاں چھپاؤں، کہاں نہیں چھپاؤں. لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تم چاہو تو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن خدا کے لیے میرے مہمانوں کو بخش دو، یہ غلط کام مت کرو. اتنا پریشان ہو گئے. ان کی پریشانی، ان کی بے بسی دیکھ کر فرشتوں کو ترس آ جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. عذاب کے وقت کا وعدہ فجر کا ہے اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کو لے کر صحیح سلامت نکلیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صرف ایمان والے یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکلیں گی اور ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں جائے گی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نکلی تھی لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام سے
तलकीन की गई थी, ताकीद की गई थी कि आपकी बीवी आपको पुकारेगी पीछे से, पलट कर मत देखना, मुड़ कर नहीं देखना। ठीक है, ये तीनों चीजें बताई गई हैं। तो तीन बड़ा बहुत कम ज्यादा कुछ हो सकता है। तो अब फरिश्ते जो हैं बाहर निकलते हैं, जस्ट एक पर से जिब्रील अलैहिस्सलाम धक्का देते हैं, तो वो लोग जो शहवत की नीयत से उन मेहमानों पर अटैक करने के लिए, जोर जबरदस्ती करने के लिए दरवाजों पर चढ़ रहे थे, दीवारों पर चढ़ रहे थे, उनके दीदे ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर लूत अलैहिस्सलाम बेटियों को लेकर भाग रहे होते हैं कि बीवी पीछे से आवाज देती है, लूत अलैहिस्सलाम पलट कर नहीं देखते। उतने में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम, फजर का वक्त हो जाता है, बस्ती को ऊपर आसमान तक उठाते हैं। तो हदीस पाक में आता है कि आसमान के फरिश्तों ने उस बस्ती में रहने वाले कुत्तों के भौंकने को और मुर्गों की बांग को सुना था। यानी उतने ऊपर तक, सातवें आसमान के तक जो है वो ये अपना जमीन का टुकड़ा गया था, सदूम के इलाके का जो टुकड़ा है वो ऊपर तक गया था। उतने ऊपर उठाकर उसको जोर से नीचे पटक दिया, जोर से नीचे पटक दिया, और सबकी लाशें सड़कर बदबू उठने लगी। ठीक है, एकदम जहरीला एसिड वहां पर हो गया, समझ जाओ, एसिडिक फॉर्म हो गया वहां पर। और ऊपर उठने की वजह से जो जमीन नीचे, मतलब ऊपर उठाकर कोई चीज भारी वे में नीचे फेंके तो नीचे दब जाती है ना, तो सदूम का जो हिस्सा है जमीन का वो नीचे है। समंदरों से कंपेयर किया जाए तो वो हिस्सा ना समंदर से भी ज्यादा गहरा नीचे है। और फिर वहां पर उन लोगों की लाशें, उनके बदन से जो एसिडिक टॉक्सिक्स निकल रहे थे, वो सारी चीजें जम गई। फिर समंदरों का पानी आते आते पानी भी जम गया, और वो पानी आज कहलाया जाता है डेड सी। ठीक है, डेड सी सुना होगा आपने। वो डेड सी इतनी डेड है, यानी अल्लाह के नजदीक वो इतना गंदा जगह है कि वहां पर कोई मछली भी नहीं जिंदा रह सकती। इंसान वहां खुदकुशी भी करना चाहे तो वो डूब नहीं सकता। नमक का कंटेंट उसमें इतना ज्यादा है कि वहां कोई डूब नहीं सकता। और वो जो समंदर का हिस्सा ना दूसरे समंदरों से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत नीचे है, वहाँ कोई जान नहीं पनपती, वहाँ कुछ नहीं। और बहुत सारे लोगों के नमक के जैसे पुतले आज भी देखने को मिलते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पे रखा है कि लोगों देख लो, लूत की कौम ने ये काम किया था, ये अमल किया था, अपनी शहवत को गलत तरीके से पूरा किया था, इसलिए उन पर ये अजाब भेजा गया है। और एक पहाड़ पर एक औरत के जैसा नक्श है, कहा जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है जो उनको रोक रही थी, और अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा और वहीं पर अकड़ गई। और बाज रिवायत में ये भी आता है कि आसमान से बकायदा पत्थर बरस रहे थे, और वो पत्थर जब गिरते तो इंसानों की खोपड़ियां फट जा रही थी, और वो पत्थर से बन रहे थे, इंसानी स्टैचू जैसा बन रहा था। और हर एक पत्थर पर हर एक इंसान का नाम था, और बराबर वो पत्थर उसी इंसान को जाकर लग रहा था। तो यूं होते होते कुछ लोग पत्थर बन गए, कुछ की लाशें सड़ गई, कुछ की लाशें आज तक पत्थर की शक्ल पर मौजूद हैं। अब चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, आज भी उनकी जो मुर्दे गिरे हैं ना, जो पत्थर बन गए, वो आज भी मौजूद है। तो वो उस वक्त का अजाब है जिसको इबरत के लिए अल्लाह ने आज तक रखा हुआ है। लेकिन हम लोग कहीं दूर दूर तक इससे इबरत हासिल नहीं कर रहे। तो ये जो हमारे अंदर शौक पैदा हो जाते हैं कि काश मैं लड़का होती, हाँ लड़का है तो वो शौक पैदा कर रहा है कि काश मैं लड़की होती, या फिर माएँ कुछ ऐसी होती हैं जिनको चाहिए होता है बेटी होना, लेकिन बेटा हो जाता है तो फिर वो अपने अरमान बेटे को ही बेटी की तरह सजाकर पूरे कर लेती हैं। फ्रॉक पहनाना या काजल लगाना, रेडी करना, बिकॉज उनको बेटी चाहिए थी। ये करते करते ना कभी कभार लड़कों में वही आदत पड़ जाती है, फिर ये आगे जाकर बड़ा खतरनाक बन जाता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। हम अपने मज़े के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ ना करें। जनरेशन जो आज की है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि मज़ा उठाने के लिए, फेमस बनने के लिए, चंद लाइक्स और व्यूज़ के लिए खुद को लड़कियों में तब्दील करना, लड़के के साथ रिलेशन में आना, लड़का है लड़के के साथ रिलेशन में आना, लड़की लड़की के साथ रिलेशन में आना, और बोलना कि ये तो आजकल का स्टाइल है, ये मॉडर्न लाइफ है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे हवाले देते हैं आजकल के बच्चे, ये बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी मॉडर्न लाइफ है, लड़का कौन सा लॉयल रहता है, इससे अच्छा तो मैं लड़की के साथ ही रहूं। लड़के कहते हैं लड़कियां कौन सी लॉयल होती है, उससे अच्छा तो मैं मेरे दोस्त के साथ ही रिलेशन में रहूं। ये हालात हो गए। हम घरों में रहते हैं, हमें उतना पता नहीं है, लेकिन बाहर के हालात बहुत खतरनाक है,
بہت یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جہاں پر صرف لڑکوں سے ڈر کے سنبھل کے نہیں رہنا چاہیے. آج کا تو دور ایسا ہے کہ لڑکیوں سے بھی بچ کے رہنا ہے, لڑکے لڑکوں سے بھی بچ کے رہنا ہے. تو یہ خطرناک چیزیں ہم کر کیوں رہے ہیں؟ اگین ٹیکنالوجی, فیمس بننا ہے, سیلیبریٹی بننا ہے. اور سچ بتاؤں تو سوشل سائٹس نا جگہ ایسی ہے جہاں لوگوں کو گندگی پسند آتی ہے. آپ ایک کوئی ڈیسنٹ سا پوسٹ کر دو, کوئی ڈیسنٹ سی پوسٹ, کوئی حدیث یا کوئی اقوال زرین, کچھ بھی اچھی پوسٹ کر دو جو سٹینڈرڈ ہو, کوالٹی لیول کی ہو, جس میں میچورٹی ہو, سمجھداری والی ہو, اس کو لوگ اتنا دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ہاں اس پر آ کر آپ کو فتوے ضرور دیں گے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے, لیکن جہاں پر عریانی ہے, جہاں پر فحاشی ہے, جہاں پر یہ بے حیائی ہو رہی ہے, اس کے ویوز بھی زیادہ, اس کی ریچ بھی زیادہ, اس کی لیڈ بھی زیادہ, اس کے شیئر بھی زیادہ, اس کے کمنٹس بھی زیادہ, اس کے لائکس بھی زیادہ, اور وہ ایسے پوسٹ بنانے والے کے فالوورز بھی زیادہ. مطلب کیا؟ لوگوں کو غلاظت ہی پسند آتی ہے, لوگوں کو اچھائی پسند نہیں آتی. اور چونکہ لوگوں کو غلاظت پسند آتی ہے, اب انسان کو فیمس ہونا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو لوگوں کو پسند آ رہا ہے وہ وہی کرے گا. تو سب کے سب اس میں انوالو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی غلط کام کر رہا ہے, نہیں, سب کے سب اس میں انوالو ہیں. کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں انوالو ہیں, بیکاز ہم بھی تو وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں نا کہ دیکھو یہ دیکھو, ہنسو. یہ جب ہم شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ہم کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو لوگوں کو گندگی پسند ہے, لوگ گندے بنتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں بولتی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ویسے ہی سب سے بڑی ہماری پرابلم بھی یہ بن گئی ہے کہ لوگوں کو کیا پسند ہے اور اس حساب سے میں خود کو ڈھالوں. ہم یہ قطعی نہیں سوچتے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے, میں اس حساب سے خود کو ڈھالوں کہ نہیں ڈالوں, ہمیں نہیں سوچتے. آپ خود میرے ہی دونوں اکاؤنٹس کے کمپیریزن کر کے دیکھ لو. ایک ہے میرا بزنس کا پیج جس میں برقعے, حجاب وغیرہ اس کے پوسٹ ہوتے ہیں. ایک ہے میرا بیچارہ کلاسز کا پیج جس میں بیان کے لنک ہوتے ہیں, کلاس کے کلپس ہوتے ہیں, اقوال زرین ہوتے ہیں, حدیثیں ہوتے ہیں, شارٹ کلپس, جو بھی اسلامک ہوتا ہے. اس کے فالوورز نا صرف 312 سمتنگ ہے کلاس کے میرے, اور میرے بزنس پیج کے 13,000 سمتنگ ہے. مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی آج کل پسند نہیں آتی, بالکل بھی پسند نہیں آتی. ان کو اچھی چیزیں پسند ہی نہیں آتی, ان کو پسند آتا ہے صرف وہ چیزیں جو ان کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں. اب میرے بھی پوسٹ پہ لوگ آ کر مجھے سجیسٹ کرتے ہیں کہ نقاب لگانے کی کیا ضرورت ہے, بزنس رن نہیں ہوگا, نقاب نکال, شیئر کرتے ہیں ان کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ ایسا پوسٹ بناؤ, زیادہ تمہارے کسٹمرز آئیں گے, زیادہ یہ ہوں گے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ میں حجاب کا بزنس کر رہی ہوں, خود کا نہیں کر رہی. تو یہ چیزیں مطلب لوگوں کو یہی پسند آتا ہے. تو لوگوں کی پہلے سوچ ہی کچرا بن چکی ہے, اچھا کنٹینٹ ان کو پسند نہیں آتا. اب لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں, فیمس ہونے کے چکر میں, لڑکا بیچارہ بہن کے کپڑے بھی پہن رہا ہے, بہن کا میک اپ بھی یوز کر رہا ہے, ہاں ویکسنگ بھی کر رہا ہے, تھریڈنگ بھی کر رہا ہے, وگ بھی یوز کر رہا ہے, لینس بھی یوز کر رہا ہے, آئی لیشز بھی یوز کر رہا ہے, سب یوز کر رہا ہے بیکاز اس کو لڑکی بننا ہے. اب وہ اتنی خوبصورت لڑکی بن جاتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا اس پر پھسل جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ لڑکی ہے, پھر وہ آ جاتا ہے ریلیشن میں, پھر یہ سارے لوط علیہ السلام کے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے, جسٹ ایک بیج ڈالتا ہے, ایک بیج ڈالے گا, درخت آٹومیٹکلی اگے گا, جڑیں اپنے آپ پھیلتی جائیں گی. وہ بس اس کو پانی دینے کا کام کرے گا. وہ بھی کیسے؟ ہمارے نفس کو دینے لگوائے گا پانی. تو یہ سوچو ذرا, لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر پھینکا گیا تھا, ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارا کیا ہوگا. تو اب ہم جا کر ہر ایک کو تو سمجھا نہیں سکتے, بیکاز 1 2 3 4 لوگ تو نہیں ہیں, پوری کی پوری دنیا اس میں انوالو ہے. میرے خیال سے تو 60% لوگ اس میں انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنے لوگ اس میں انوالو ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم سب کو جا کر نصیحت نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز دعا کرنا امت کے لیے, تمام اللہ کے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے, پہلی چیز دعا کریں گے کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دوسری چیز ہم دھیان رکھیں گے کہ یہ عادتیں میرے بھائی میں نہ آئے, میرے بیٹے میں نہ آئے, میرے شوہر میں نہ آئے, میرے دیور میں, جو بھی اپنے فیملی کے جو جینٹس ہیں نا, دھیان دیں کہ یہ ان کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں.
لڑکے ہیں لڑکیاں، یہ چیزیں ان کے اندر نہ آئی. اس چیز کا خاص کر کے دھیان دیں. اب تو ایسا ہو گیا کہ مائیں بھی خود سپورٹ کرتی ہیں بچوں کو کہ لو میری ساڑی پہن لو، میرا ڈریس پہن لو، بیکاز فیمس ہونا ہے. یہ بہت بری بیماری ہمیں پڑ گئی کہ فیمس ہونا ہے، اور اس فیمس ہونے کے چکر میں ہم اپنا وقار گھٹانے لگے ہیں. ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھٹنوں میں میرے خیال سے درد ہوتا ہوگا لیکن ناچ رہی ہوتی ہے. مسلمان عورتیں، بتاؤ یہ ان کو زیب دیتا ہے، سر پر دوپٹہ ہے، حجاب ہے اور ناچ رہی ہے. ریزن فیمس ہونا ہے. بوڑھا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے اور جوان کی طرح ناچ رہا ہے. اچھا تم لوگوں کو کرنا ہے یہ چیزیں کرو، ہم روکنے والے کوئی نہیں ہوتے. ہم صرف بول سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بیکاز فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرو، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ ان پر داروغہ نہیں ہو. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے. ہم صرف بول سکتے ہیں، ہم زیادہ فورس نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، برقع پہن کر ناچ رہے ہیں، حجاب پہن کر ناچ رہے ہیں، کرتا پہنا ہے، عمر کا لحاظ نہیں، چہرے کا لحاظ نہیں، چہرے پر سنت سجا رکھی ہے، سنت لباس پہنا ہے اور لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات نہ مانو تو ہیراسمنٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نا میری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ اپنا حجاب اتار دو، اپنا برقع اتار دو، اپنے چہرے سے سنت کو ہٹا دو، اپنا لباس ہٹا دو اور جو مرضی کرو. بیکاز تم لوگوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ کر رہا ہے، یہ آتا ہے کہ مسلمان کر رہا ہے، اور تم لوگوں کی وجہ سے ہماری قوم کا نام خراب ہوتا ہے. اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے ہماری قوم پر کوئی دھبا ہے. دیکھو آپ نے آخر وقت تک امت کا سوچا اور امت یہ صلہ دے رہی ہے. یہ آپ کے احسانات ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایسی بے حیا قوم کوئی نہیں ہے، تو بتاؤ ہمارے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی بھی ہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے قوم کے جیسی ہٹ دھرمی بھی ہے، ضد بھی ہے، ایروگنس بھی ہے. جہاں جگہ کھلی ملی وہاں گھر بنا دیا. بڑے بڑے گھروں کو بنانا، مہنگی سے مہنگی چیزیں لانا، اس کو اپنا شان سمجھ لیا ہم نے. آج ہم گھر بناتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، 4-5 لوگ اکٹھا ہیں، مل رہے ہیں، فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس میں اپنائیت ہو. پتہ ہے آج کل کی گیدرنگز میں باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ٹائل میں نے اتنے ہزار کی منگوائی تھی، یہ فرنیچر میرا اتنے لاکھ کا پڑا ہے. اچھا میرا تو اتنے لاکھ کا پڑا تھا. یہ گرینائٹ ہے نا، میں یہ والا یوز کیا ہے. یہ جو ہینڈ واش بیسن ہے اس کو میں نے یہ والا یوز کیا. یہ باؤل میں نے یہ بس ریٹس کا کمپیریزن کہ میں یہ ہوں تو میں ہوں، تو ایسی ہے میں ڈبل اس سے ہوں. یہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جہاں جگہ ملی وہاں گھر بنا لیا، ہاتھوں کی ناخنوں سے گھروں کو سجایا کرتے تھے. یہ چیز بھی ہمارے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے. جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی آج آ گیا ہے. جب کوئی دین کی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے دور کا وقت بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے. ہر ایک نبی کے دل پر جو گزری ہے وہ ہر ایک فتنہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم بچے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے کوئی اعمال نہیں. ہم کب کا تباہ برباد ہلاک ہو جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ان کی دعا نے ہمیں بچا کر رکھا ہے. ہلکے پھلکے جھٹکے تو ہمیں لگ رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں آ رہی. یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہمارے دل پر مہر لگنے کی نشانی ہے کہ ہمیں ہوش نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ایسے فتنوں سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے، ہمیں بھی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی اور اس امت کو بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.